सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज भी कुछ हल्के फुल्के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना मकसूद है। वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर अवाम पाकिस्तान का दिल लुभा लिया, रिझा लिया उन्होंने सबको। फरमा रहे थे कि सियासत में आने की वजह दरअसल सोशल वर्क था। उस पर मुझे याद आया कि सोशल वर्क का सहारा लेकर के तो आलमगीर खान जैसे अनमोल रतन भी जो है वो असम्बली में पहुँच गए हैं। ये कौन सी बताने वाली बात थी। वज़ीर आज़म मौसूफ फरमाते हैं कि मुआशरे में मौजूद तमाम सहूलियात महज अमीरों ही के लिए हैं। दिल जले ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शायद दौरे हाजिर के सबसे बड़े फ़कीर, सबसे बड़े कलंदर ठहरे। वज़ीर आज़म ने जैसे ही ये बताया कि आज उमरा ऑफशोर कंपनियां बना रहे हैं, तो पाकिस्तानी अपोजिशन को न जाने क्या सूझी के कहकहा लगाने पर उतर आई। अपोजिशन का कहना था, हुजूर ये कार खैर तो किसी ज़माने में आप भी फरमा चुके, इकरार तक कर लिया था। वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि मुल्क में राइज तालीमी निज़ाम जो है वो नाक़िस है, वो सीधा है। पूछना ये था कि हुजूर इसे बदलने का इख्तियार किसके पास है। वज़ीर आज़म ने कहा कि APC जो है वो शर्मिंदगी मिटाने की एक कोशिश है। अपोजिशन को एक मरतबा फिर लंतरानी का मौका मिल गया। फरमाने लगी कि हुजूर सोचा जाए, देखा जाए, महसूस किया जाए तो शर्म हया बड़ी चीज़ है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क को, पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बनाएंगे। अपोजिशन एक मरतबा फिर सामने आई है, कह रही है तो फिर वो जो बना दिया इस मुल्क को वो क्या है। वज़ीर आला पंजाब नाम निहाद वसीम अकरम प्लस से वज़ीर आज़म की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पंजाब में तब्दीली सुना है कि काबीना में तब्दीली की जाने वाली है। मुझे ऐसा लगता है वज़ीर आज़म अपना कीमती वक्त महज बर्बाद कर रहे हैं। ताहम पंजाब से एक और अच्छी खबर आई है और वो ये कि खुशामद में पंजाब की असम्बली जो है वो सब पर बाजी ले गई है। वसीम अकरम प्लस के वालिद ग्रामी के नाम पर एक अस्पताल का नाम जो है वो रख दिया गया है। अब उनकी इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए क्या खिदमात हैं माँ सिवाय खुद वसीम अकरम प्लस की ईजाद के, ये पाकिस्तानी अपोजिशन का सवाल है। आज इस शो में डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। ताहम ये जहन में रहे कि ये हरगिज़ 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 अक़रबा परवरी नहीं। जिस तरह जुल्फ़ी बुखारी को काबीना में बिठाना अक़रबा परवरी नहीं, जिस तरह जहांगीर तरीन को मुख्तलिफ़ इजलासों में शामिल करना कोई अक़रबा परवरी नहीं, उस तरह ये भी अक़रबा परवरी नहीं, जस्ट बिकॉज़ कि ये PTI सरकार कर रही है। 17 रुपये किलो टमाटर वाले मेरे मुशीर ख़जाना एक मरतबा फिर सूरत हाल में एक मरतबा फिर उन्होंने एंट्री दी है। फरमाते हैं मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में है, लेकिन आगे जो कुछ उन्होंने कहा वो सुन करके हंसी आ रही है। कह रहे हैं मुल्क की मईशत को मुश्किलात दरपेश हैं, गज़ब खुदा का। अब इन दोनों चीज़ों में कनेक्शन क्या है, ये आज मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। ताहम एक और मौसूफ हैं, वज़ीर बना दिए गए हैं। शेख रशीद उनका नाम है। एक मरतबा फिर बोंगियाँ मारने पर उतर आए। फरमा रहे हैं कि 5 केसेस में प्ली बार्गेन शुरू हो चुकी। आसिफ जरदारी के साथियों ने पैसे देना शुरू कर दिए। आसिफ जरदारी भी ये सुन करके हैरान हैं, अंगुश्त बदंदा हैं जिसे कहते हैं, सकील उर्दू में इधर उधर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर जरदारी मैं हूँ तो फिर ये लोग कौन है कि जो पैसे देने पर आमादा हैं। ताहम आज हमारे एक गेस्ट की मुनासबत से ये दूर की कौड़ी में लेकर के आए और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि सहाफ़त के शोबे में मौजूद ये काली भेड़ें जो हैं वो अब एक एक करके उरियाँ होने लगी हैं। एक मौसूफ हैं जिनका काम इमरान खान साहब को इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह साबित करने के और कोई काम नहीं, जिनका काम महज हज़ियान बकना है, जिनका काम महज PTI हुकूमत के हर गलत सलत काम को इस दौर का सबसे बड़ा फेले नेक यानी कार नेक साबित करना है। उसके अलावा उनका कोई और काम नहीं है। उनकी एक और भविष्यवाणी जो है वो गलत साबित हो गई है। OGDCL के तर्जुमान का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि मुल्क में तेल और गैस का कोई ज़ख़ीरा बरामद नहीं हुआ। इस दौर में कि जब सहाफ़त इंतहाई मुश्किल काम ठहरा, सहाफ़ी जो है वो इज़्ज़त बचाने पर कमर बस्ता हैं। रोज़गार की तो खैर है, रोज़गार बचे न बचे।
صحافی جو ہیں وہ پارٹ ٹائم میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی سوچ رہے ہیں، حالانکہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کسی طرح کوئی معمولی ملازمت ہی صحیح مل جائے۔ اس دور میں اعلیٰ صحافتی اقدار پر ایوارڈز ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ اعلیٰ صحافتی اقدار کیا ہیں؟ ماں سوائے اس کے کہ سوال نہ پوچھا جائے، ماں سوائے اس کے کہ فل ٹاس دی جائے، ماں سوائے کہ یارکر سے احتراز کیا جائے، ماں سوائے اس کے کہ حکومت کی خوشامد کی جائے، ماں سوائے اس کے کہ آئینہ دکھانے سے گریز کیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی حیثیت جنہیں صحافیوں کا گرو اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ محترم جناب سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آج اس شو میں، اور میرے ساتھ ایک اور ہستی سائمہ ندیم صاحبہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کی کوشش کریں گی اگر میں نے یہ کرنے دی تو۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں۔ سلیم بخاری صاحب، حضور کیسے مزاج ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل نور عالفرین، تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار اسپیئرنگ یور پریشیس ٹائم فار دس شو۔ میں آپ کی اجازت سے محترمہ سائمہ ندیم کی طرف جاؤں گا تاکہ پہلی یارکر کا آغاز کیا جائے۔ میڈم یہ مجھے بتائیے، خان صاحب نے سنجیدگی کا جو ہے وہ خول اتار کر کے اور وہ ہلکی پھلکی مزاحیہ سی گفتگو فرمانے لگے ہیں، حالانکہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا سیریس ہی ہے۔ خان صاحب نے بتایا کہ سیاست میں آنے کی وجہ جو ہے وہ سوشل ورک تھا۔ خان صاحب اکیلے تو نہیں ہیں جو اس آڑ میں جو ہے وہ سیاست کے میدان میں کودے، اس کے بعد پھر اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوئے۔ ایک نام تو میں نے لے لیا، دوسرا نام آپ میرے خیال ہے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، تیسرا نام، چوتھا نام سلیم بخاری بتا سکتے ہیں۔ عالمگیر صاحب کا اپنے حلقے میں بھی دریافت نہیں ہوتے، لیکن ان کا جواب مت دیے گا کیونکہ ان کا جواب میں مانوں گا نہیں، کیونکہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ ڈائریکٹ خان صاحب کی فلائٹ لیجئے۔ دیکھیں، خان صاحب کی تو آپ کے پاس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ آپ ان کے جو اس وقت جو شوکت خانم کے ہسپتال دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ ان کا جو نمل جو یونیورسٹی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی کئی جو ہیں وہ اس طرح کی خدمات ہیں جو انہوں نے بغیر کسی کے کہے شروع کی اور ان کو تکمیل تک پہنچایا۔ تو ان کی تو یہ پہلے سے ہی خواہش تھی، اور اگر وہ اس وقت ایز اے پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پہ پہنچایا ہے تو اس کی بھی ایک یہی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کے لیے سوچا۔ اور اچھا میڈم، آپ نے غریبوں کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا، عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ آج عمرہ جو ہیں ان کے لیے ہی معاشرے میں تمام سہولیات ہیں۔ تو یہ پوچھنا تھا، اپوزیشن والوں کا بھی یہ کہنا تھا اور میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے غربا ہیں جو بنی گالہ جیسے محلات میں رہنا افورڈ کر سکتے ہیں آج کے اس دور میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ بار بار اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں، کون سے محل کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا انہوں نے اپنی حکومت میں آنے کے بعد بنایا؟ آپ پہلے تو یہ بتائیں۔ یہ آپ اگر جاتی عمرہ کے آپ ان کی اس کو رائیونٹ کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ ان کے جو بنے ہیں محلات وہ تو ان کی آنے کے بعد جو ہیں وہ اتنی بڑی جو ہیں وہ اس میں تبدیل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جب وہ شروع میں انہوں نے شروعات کی تھی، کیا وہ ان محلات میں رہتے تھے؟ درست ہے۔ میڈم تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا، میں سلیم بخاری صاحب کے پاس جانے کی کوشش کروں گا۔ سلیم بخاری صاحب، امیروں پہ یاد آیا، خان صاحب فرما رہے تھے کہ آج عمرہ جو ہیں وہ آف شور کمپنیاں بنا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا ہنس کے برا حال ہے، وہ کہہ رہی ہے حضور یہ کار خیر تو آپ بھی کر چکے، ماضی میں اعتراف بھی سامنے آیا تھا، اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے؟ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا نور العارفین۔ گزارش یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہونی چاہیے، وہ اس پر خاموشی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں ان سب چیزوں کا اقرار کیا ہوا ہے، اور بار بار اپنے بیانات میں بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کیا ہوتا رہا ہے، اس لیے اس کو دہرانے کا اس لیے تو ضرورت ہے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے، لیکن یہ ساری باتیں خود انہوں نے اپنی زبانی تسلیم کی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو جیسا ہماری ساتھی محترمہ نے کہا ہے کہ یہ بنی گالہ جو ہے یہ ان کے اقتدار میں آنے کے بعد نہیں بنا، تو ایون فیلڈز بھی بہت پرانے ہیں، کوئی 92 کے کہتا ہے، کوئی کسی عرصے کے کہتا ہے۔ تو ایک سا ہاتھ ہمیں رکھنا پڑے گا، ایک سی اپروچ ہونی چاہیے، ایک سا ہی انصاف بھی ہونا چاہیے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے اس ملک میں انصاف
کیا کیا حال ہے، میں زیادہ کچھ اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے جس طرح سے آغاز کیا تھا شوکت خانم سے، اگر وہ اپنے اسی شعبے میں رہتے جو چیریٹیبل کام انہوں نے شروع کیا تھا، تو وہ اب تک اپنا سونا بھی منوا چکے ہوتے، اپنا ہیرا بھی منوا چکے ہوتے، اپنا پلاٹینم بھی منوا چکے ہوتے، لیکن چونکہ وہ سیاست کے لیے انہوں نے آپٹ کیا تو اس میں یہ سارے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، آدمی کو کھنگالا بھی جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جاتا ہے، ماضی بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اب آئی ڈونٹ نو میں سمجھا پاؤں گا کہ نہیں، وہ یہ کہ ہر ایک حاکم کا ایک مورل گراؤنڈ ہوتا ہے حکومت کرنے کا۔ حکمرانی جو ہے وہ موریلٹی کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بات اگر شروع کریں گے تو وہ بہت دور تلک جائے گی، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کو نہ چھیڑا جائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو کچھ آپ کل خود کرتے رہے اسی پر آپ کو آج اعتراض ہے۔ کل دھرنا ٹھیک تھا، آج دھرنا غلط ہے۔ کل پارلیمنٹ کو گالیاں دینا جو ہے وہ بہت ٹھیک تھا، اور آج جو ہے اس پارلیمنٹ کے تحفظ کے لیے نعرے مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کنٹرڈکشنز ہیں which are very unfortunate، یہ جو کل سب ٹھیک تھا آج وہی نسخہ جو ہے ان کے خلاف استعمال ہو تو اعتراض ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیں میرے لیے کیا رہ جاتا ہے، میں اس میں اور اس کے زیادہ کیا کہوں نور اللہ عارفین، آپ بتائیے۔ رائٹ سر، لیکن مجھے تو کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ یہ کہ خان صاحب جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری جو صورتحال کے دگرگوں ہونے کا اصل سبب ہے وہ ہمارا بوسیدہ اور طبقاتی تعلیمی نظام ہے۔ میڈم، خان صاحب ایک مرتبہ پھر وہی بیان انہوں نے نئے ریپر میں جاری کر دیا ہے۔ یہ مجھے بتائیے، یہ سب تو ہم جانتے ہیں کہ تعلیمی طبقاتی نظام نے جو ہے وہ اس قوم کا بیڑا غرق کیا ہے، لیکن اس قوم کے بیڑا غرق کرنے پہ اگر میں جاؤں تو پھر شاید پروگرام درم برم ہو جائے گا۔ یہ مجھے بتائیے، وزیر اعظم یہ اطلاع جو ہمیں دے رہے ہیں، اگر ہم صرف اپنی توجہ اسی حد تک مرکوز رکھیں تو یہ اطلاع دینے سے بہتر نہیں تھا کہ اس طبقاتی نظام تعلیم کو بدلنے کے لیے کوئی صحیح فرما دی جاتی، تاکہ کم از کم یہاں تو کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملتا؟ یہ وزیر اعظم کے دائرہ کار میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ آلریڈی اس کے اوپر کام ہو چکا ہے، ہونا بلکہ یہ ابھی آپ کے سامنے بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے اوپر جو ایک نظام کی ہم نے پہلے دن سے بات کی ہے، وہی چیز ہم نے تعلیمی نظام میں بھی جو ہے وہ شفقت محمود صاحب نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور یہ ہم نچلے لیول سے لے کے اوپر تک ایک طرح جو ہے یکساں تعلیم لانے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر سلیبس کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ دونوں، اور اس کے اندر صرف پرائیویٹ ادارے ہی نہیں، اس کے اندر ہمارے جو اس کے ہیں دونوں سسٹمز کو جو ہے وہ ایک طرح سے ایسے رکھا جائے گا کہ اس میں ایک دوسرے کو ہم کسی طرح سے جو ہے اس میں بگاڑ بھی پیدا نہیں ہو، اور جو ہے تعلیم بھی تقریباً ایک ہی ہو جائے۔ تو اس کے اوپر ایسی بات نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کام آلریڈی ان پروسیس ہے اور تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اس کو ہم اگلی جو ہمارا آنے والا حکومت ختم ہونے سے پہلے یہ کام ختم ہو جائے گا میڈم؟ اس کی بالکل ہم نے اس کے اوپر، اس میں سے یہ ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں جن کے اوپر ہم آلریڈی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ رائٹ میڈم، گاٹ یور پوائنٹ۔ تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں سلیم بخاری صاحب کے پاس جانے کی کوشش کروں گا۔ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہیں وہ ساری کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ اکٹھی جو ہیں وہ آپ اپنے میں تو غریب آدمی ٹھہرا میڈم، مجھے ایکسپیکٹیشن، میری ایکسپیکٹیشن تو چھوڑیے، میری ایکسپیکٹیشن تو ہمیشہ سے اسکائی ہائی ہیں، ان کا تو خیر ستیاناز بلکہ سوا ستیاناز ہو ہی چکا 1.5 سال میں۔ تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا، میں سلیم بخاری صاحب کے پاس جاؤں۔ حضور والا، اے پی سی شرمندگی مٹانے کی کوشش کے علاوہ، خفت خجالت مٹانے کی صحیح کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یہ کہنا ہے میرے محترم وزیر اعظم کا۔ اپوزیشن کے اس بیان میں کس حد تک صداقت دیکھتے ہیں آپ کہ شرم و حیا واقعی بڑی چیز ہوتی ہے؟ نور عارفین، گزارش یہ ہے کہ جو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں، جو پچھلے 1.5 مہینے میں جتنی بھی یعنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو دھرنا جب ختم کر رہے تھے تو مولانا کا جو بیان تھا اس وقت تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر پھر بعد میں جب چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک پروگرام کے اینکر کو جس طریقے سے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ مولانا لے کے گئے ہیں یہاں سے، اور وہ تو ایک امانت ہے ابھی تک، لیکن آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ نور العارفین، اگر آپ ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں جس تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو امانت تھی اس کے کیا کیا رنگ اور کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی اس لیے نہیں جا رہا کہ تصویر جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، سکیچ جو ہے وہ تھوڑا سا شیکی ہے،
لیکن مجھے یقین ہے کہ کل نہیں تو پرسوں تک یہ صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی. تو جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے، اور خاص طور سے آج جو اے پی سی کی مولانا نے اور جس قسم کی گفتگو وہاں پر ہوئی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور گڑبڑ کہیں نہ کہیں، اور کچھ نہ کچھ ہونے ضرور والا ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اوپر پریڈکشن کر کے میں نہ تو اپنی گردن پھنسانا چاہتا ہوں، اور نہ میں آپ کا سوال جو ہے اس سے بچ بھی نہیں سکتا. تو میرے خیال سے اپوزیشن اس تیاری میں ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اب وہ کیا ہے نور العارفین، کچھ تو آپ کی ججمنٹ پر بھی چھوڑ دینا چاہیے. میڈم یہ مجھے بتائیے گا، جنرل نالج کا ایک سوال ہے. وزیر اعظم موصوف فرما رہے تھے کہ ملک کو، پاکستان کو مثالی ملک بنائیں گے. وہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو کچھ ملک کو بنا دیا اتنے عرصے میں وہ کیا تھا، اور آگے جو کچھ بنانے کی کوشش فرمائیں گے، یہ کوشش کا موقع مل پائے گا؟ آپ کے سوال سے پہلے میں اے پی سی کی بات کر لوں کہ آپ اے پی سی کی جو بات کر رہے ہیں ابھی تک ان کا پلان اے ہو چکا ہے. میڈم میں ایک چھوٹی سی استدعا آپ کی خدمت میں، ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. وہ بھی چھوڑ کے میڈم تھوڑی سی گزارش اگر آپ مجھے موقع دیں. اے پی سی کا سوال میں نے جان بوجھ کر کے اس لیے نہیں رکھا تھا کیونکہ مجھے یہ بہت بورنگ ٹاپک لگا. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اے پی سی سے اس وقت کوئی خطرہ ہے، تو اس لیے آپ فی الحال اسی خطرے کا سامنا کر لیں تو بڑی بات ہے جو میرے سوال کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. میں اس آگے جانے سے پہلے صرف اتنا ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ بتائیں کیا یہ اے پی سی جو بیٹھی ہوئی ہے، میثاق جمہوریت پہلے بھی ہو چکی ہیں، یہ چارٹر آف ڈیموکریسیز، اس کے اندر کیا یہ تسلیم کر لیں گے اپنے مولانا صاحب کو، اپنا پریزیڈنٹ جو سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ. تو اس چیز کو تو آپ بھول ہی جائیں. باقی رہا آپ کا کہ ہم آگے کس طرح جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری جو ہے جو پلاننگ وہ بالکل صحیح جا رہی ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں ابھی جو ان کی حفیظ صاحب کی بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کا بلکہ ایک پورا پروگرام ہوا تھا، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہماری امپرومنٹس ہوئی ہیں. اچھا، قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے میڈم، چھوٹا منہ بڑی بات، آپ ان کی بات پر یقین رکھتی ہیں؟ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ٹماٹر 17 روپے کلو ہیں یا 450 400. دیکھیں ہر چھوٹی بات کو اگر پکڑ لیا جائے تو اس طرح تو ہم نہیں میڈم، میں بہت گناہگار سا آدمی ہوں، لیکن یہ بات چھوٹی نہیں تھی، یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹماٹر کی پہلی تو بات دیکھیں، ٹماٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صرف انڈیا سے کیوں آتے ہیں؟ یہ ٹماٹر دوسرے ملکوں سے ہمیں کیوں منگانے پڑتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پچھلے جتنے سال قائد آباد سے منگوائیے، لالو کھیت سے منگوائیے، سانوں کی ابھی ایگریکلچر ٹماٹر کس کے گھر میں اگ رہے ہیں، کس کی چھت پہ اس کا جو ہے وہ جال بچھا ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی لینے دینے نہیں ہے. میں تو ٹماٹر خریدنے والوں میں سے ہوں، اگانے والوں میں سے نہیں. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک طبیب جو نزلے کا علاج کرتے کرتے کینسر کروا دے، آپ اس کی مسیحائی پر یقین رکھتی ہیں؟ معصومانہ سا یا شاید احمقانہ سا سوال ہے، جواب دے دیجئے. دیکھیں آپ کا سوال پہ جواب میں نے وہی دینا ہے کہ آپ یہ ٹماٹر کی قیمتیں یہاں تک پہنچانے والے کون ہیں، اور اس کا اتنا سا کہ ہماری اتنا خوبصورت ایک ملک جس کے اندر گویا آپ یہ انکشاف کر رہی ہیں میرے اس پروگرام میں، جو تھے وہ گویا سائمہ ندیم صاحبہ یہ سنسنی خیز انکشاف کر کے پاکستانی عوام کے دلوں کو برما رہی ہیں کہ یہ ٹماٹر جو اس وقت جو فصل ہم 450 روپے میں کاٹ رہے ہیں، یہ بو کر کے دراصل شہباز اور نواز شریف گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ایگریکلچر تھا اس کو بھی تباہ کیا ہے. آج اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے جائیں گے تو اگلی فصل تک پوچھئے گا، پھر انشاءاللہ اس کا جواب فصلیں آ جاتی ہیں. نہیں رائٹ میڈم، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. سلیم بخاری صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، یہ لاہور کے بارے میں اپنے کنسرن کا اظہار کر کے دل جیت لیا میرے محترم وزیر اعظم نے. فرما رہے ہیں کہ لاہور میں 70% درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے، صوبائی دارالخلافہ ہے. یہ وسیم اکرم پلس کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اپنی ناک کے نیچے ہونے والی کارروائیوں کو بھی دیکھ نہیں پا رہے ہیں. صوبائی دارالخلافہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہاں ان کی رٹ نہیں ہے تو پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں کیا کون سنے گا ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرفارمنس وسیم اکرم پلس کی رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ جلدی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا نام بدلنے والے ہیں، کوئی نہ کوئی اور نام رکھیں گے، کیونکہ وسیم اکرم پلس سے تو جو ہے وہ ڈیلیور ہو کے نہیں دیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو کرٹیسزم وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن کرتی ہے یا کبھی کبھی میڈیا بھی کرتا ہے، لیکن ان کے بارے میں کرٹیسزم سب سے زیادہ پارٹی کے اندر ہے. اگر میں آپ چاہیں تو میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، لیکن یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر بھی ان کی چیف منسٹرشپ کو لے کے بہت سے اختلافات موجود ہیں. اس کا ایک ریفلیکشن یہ ہے کہ پنجاب میں 5 کے قریب پاور بیسز ہیں، پاور سینٹرز ہیں جو کام نہیں کرنے دے رہے. یہ کہنا ہے خود وسیم اکرم پلس کا. دیکھیے یہاں وزارت عظمیٰ کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، علیم خان صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، چودھری سرور صاحب ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک پارٹی میں جب اتنی تقسیم ہوگی پنجاب جیسے صوبے میں، جس کو چلانا آسان کام نہیں ہے، اس کو چلانے کا کریڈٹ جو کلیم کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی تعریف جو ہے وہ صرف ملک میں ان کی پارٹی نے نہیں کی، ورلڈ بینک نے ان کے کاموں کی تعریف کی، ان کی سپیڈ کی تعریف کی، آئی ایم ایف نے ان کی تعریف کی، چائنا کی حکومت نے 3-4 پروجیکٹس پر ان کو پنجاب سپیڈ کا نام دیا وغیرہ وغیرہ. ایسے صوبے کو چلانے کے لیے مکمل کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کی سپیڈ سے ضمنی ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. شہباز شریف صاحب کی سپیڈ کے تو ہم بھی قائل ہو گئے، جتنی سپیڈ سے وہ نکال کے لے گئے نواز شریف صاحب کو، مطلب اس کی داد تو نہ دینا ناانصافی ہوگی. جی اب اپنا بیان کمپلیٹ کیجیے. آپ نہیں آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. یہ آپ اس کا کریڈٹ جو ہے شہباز شریف کو بالکل نہ دیں، اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیں جنہیں رحم آ گیا تھا ان پہ. ہم تو آج تک یہ سنتے آئے تھے کہ رحم صرف اللہ کی ذات کو آتا ہے. یہ تو ہمارے پرائم منسٹر نے بتایا کہ یہ انسان بھی کر لیتا ہے کبھی کبھی، تو وہ تو ان کے رحم کے نتیجے میں گئے ہیں. اب وہ اگر باوجود اس سے انکاری ہیں یا نہیں ماننا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا، آخری میں اپنا جملہ اگر آپ اجازت دیں مجھے، وہ یہ ہے کہ اس صوبے کو چلانے کے لیے جو وسائل میں سب سے بڑا ہے، جو رقبے میں سب سے بڑا ہے، جو پاپولیشن میں سب سے بڑا ہے، ایک بہت ہی ایکسپیرینس، ایک بہت ہی اتھارٹیٹیو آدمی کی ضرورت تھی. اور مجھے نہیں سمجھ آتی ابھی تک تو عمران خان صاحب اپنی ضد پر قائم ہیں، کیونکہ وہ ایک بنیادی طور پر ضدی آدمی ہے. 35 سال سے تو میں انہیں جانتا ہوں ذاتی طور پر. جس بات پہ اڑ جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنا پریشر اس وقت پنجاب کی حکومت کو لے کے عمران خان صاحب کے اوپر ہے، اس کے لیے وہ کیا سلوشن لے کے آتے ہیں. انہیں فیصلے کرنے پڑیں گے. بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کوئی 48 گھنٹے میں 3 میٹنگز تو ان کی بزدار صاحب سے ہو چکی ہیں، اور وہ یہاں لاہور آئے تھے تو باقی کی کابینہ کے لوگوں سے بھی ملے تھے. تو انتظار کرنا چاہیے، شاید کوئی صحیح فیصلہ ہو جائے، اس کی توقع تو رکھنی ہی چاہیے. ہاں دھپل میں کچھ تو ہو سکتا ہے. میڈم سائمہ یہ مجھے بتائیے گا، اقربا پروری کا خاتمے کا نام لے کر کے خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں بھی آئے. انہوں نے بتایا تھا کہ ملک میں انصاف نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تحریک انصاف بنائی. اقربا پروری کے خاتمے کا سب سے بڑا دائی، سب سے بڑا مبلغ عمران خان، ان کی ناک کے نیچے پنجاب اسمبلی نے ایک ایسی تاریخی جھک ماری ہے کہ جس کو سوچ کر کے انسان کو کراہیت آتی ہے. وسیم اکرم پلس کے نامہ اعمال میں ایسی کون سی نیکی ہے کہ جو ان کے والد کے نام پر پنجاب میں ایک اسپتال کا نام رکھنے کی منظوری دے دی گئی، ماں سوائے وسیم اکرم پلس کی ایجاد کے؟ اور انہوں نے کیا توپ چروائی تھی پاکستان قوم کی بحالی کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر نہیں بنتا ہے اور اس سلسلے میں اس کے اوپر میں اس کا حصے دار نہیں بنوں گی. ٹھیک ہے، آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو ہیں خیر بہت سارے اور ہسپتال جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے اپنے والدین کے نام پہ رکھے ہیں. بہت سارے ایئرپورٹس ہیں جو اپنے مختلف اپنی جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے ناموں پہ رکھے ہیں. لیکن وہ تو کرپٹ تھے، وہ تو چور تھے، وہ تو ڈاکو تھے. میڈم تبدیلی آ چکی ہے نا، کہاں ہے تبدیلی؟ تو اگر کسی اچھے انسان کے نام پہ رکھا جائے تو نہیں، میں نے کون سی، میرے خلاف کون سی ایف آئی آر کٹی ہے؟ میرے نام پہ رکھ دیئے، میرے نام پہ رکھ دیئے. سلیم بخاری صاحب نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ ان کے نام پہ رکھ دیجئے. عثمان بزدار، مطلب ان سے اپنی نہیں کٹ رہی، وہ ان کے والد صاحب کو تنگ کر رہے ہیں. اپنے نام پہ رکھ دیتے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی اپنی ناک گھسیٹ لوں اس سوال میں. حضور والا سر، یہاں بریک کی کال دے دی گئی. سلیم بخاری صاحب تھوڑا سا موقف کرنا ہوگا. ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ کوئی ان پٹ دینا چاہ رہے تھے آن عثمان بزدار. جی مجھے آپ سے بہت سخت شکایت ہے، وہ میں آپ سے شکایت بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ہی اس کے وضاحت بھی کر رہا ہوں. دیکھیے، آپ اکبرہ پروری کا الزام عمران خان پر نہیں لگا سکتے. وہ بات کر رہے تھے کہ اکبرہ پروری وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو 30 سے 35 پوسٹوں پہ لگا دیں. بھائی انہوں نے کہاں کی ہے اکبرہ پروری؟ انہوں نے صرف 65 اپنے دوستوں کو oblige کیا ہے، ان کو مختلف اہم عہدوں کے اوپر لگایا ہے. تو یہ اکبرہ پروری تو نہ ہوئی نا. آپ بہت زیادتی کرتے ہیں بھائی، خدا کے واسطے. 65 یعنی ایکوریٹ فگر بھی دے دیا آپ نے. یہ 65 نیکوکاروں میں سے اگر 2-4 کے نام محترمہ سائمہ ندیم کی نالج کے لیے اگر آپ شیئر کریں تو پھر ان سے جواب بھی لے لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس جواب ہوگا اس کا. دیکھیے نا، مراد سعید صاحب سے شروع ہو جائیں، شہریار افریدی کو آ جائیں، اس کے بعد سے جتنے بھی پوری نام ہیں طریقے سے وہ دوستوں کی شماری میں نہیں آتے ہیں. وہ فلی طور پہ اس جہاں پہ بھی ان کو لگایا گیا ہے اس کے اہل ہیں، اور ان کی جو ہے وہ جتنی بھی ان کی اہلیت کے مطابق وہ اس جگہ پہ صحیح بیٹھتے ہیں. ان میں سے کوئی دوستوں کا یا اقربا کا کوئی تعلق نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ کی امید ہے کہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی. میرا ٹائم بھی آپ دے دیں. بی بی کو کافی صحیح وضاحت فرمائی ہے انہوں نے. اس کے بعد تو میرے خیال سے میرے لیے میرے بولنے کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. رائٹ. آئی سٹ شٹ اپ. میڈم، آپ کی خدمت میں ایک آرٹیکل کی کچھ لائنز پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کا جواب لینے کی کوشش کروں گا. جاوید چودھری صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کا عنوان ہے فیلڈ مارشل عمران خان. اور وہی بات جو ہم اپنے شوز میں آئے دن کہتے رہتے ہیں، انہوں نے وہ لکھنے کے بعد کہا ہے کہ مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم فوکس کرنے کے بجائے اپنی ساری صلاحیتیں چھوٹے چھوٹے غیر ضروری ایشوز پر ضائع کر دیتے ہیں. مثلاً یہ روزانہ حکومتی ترجمانوں کی 2.5 گھنٹے تربیت فرماتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر وکیل کے پاس ملزم کے حق میں کوئی دلیل نہ ہوگی تو وکیل خواہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اس کو خواہ کتنی ہی ٹریننگ نہ دے دی جائے، وہ مقدمہ ہار ہی نہیں جائے گا. حکومت بالخصوص عمران خان اگر عملی طور پر ایکٹیو نہ ہوئے تو چاہے وہ فیلڈ مارشل ہی کیوں نہ بن جائیں، یہ اور ان کی حکومت بچ نہیں پائے گی. یہ بھی سیدھے لندن جائیں گے اور باقی زندگی جنرل پرویز مشرف اور میاں نواز شریف کی طرح ہائیڈ پارک میں واک کرتے بسر کریں گے. کیا فرمانا ہے میڈم آپ کا؟ اس کا دیکھیں سمپل سا جواب ہے. آپ میرے خیال میں اس سے پچھلی جتنی بھی حکومتیں دیکھ لیں تو وہ بھی میرے خیال میں آپ ان کو بھی شاید فیلڈ مارشل کا ہی جو ہے لقب دیں گے. ان کے لیے بھی اسی طرح سے فرمایا گیا. ابھی تک جو پچھلے لاسٹ دہائیوں میں کسی نے کوئی ڈیلیور کیا کسی کے لحاظ سے، اب آج اگر یہ حکومت آئی ہے، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ اس کے وزراء بھی، اس کے الائز بھی اور فوج بھی ایک ہی پیج پہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سمت جو ہے وہ صحیح پہ چل پڑے ہیں، اور اپنا جو چاہے آپ اس کو فیلڈ مارشل سمجھیں، چاہے آپ کو اس کو کچھ بھی کہیں، لیکن یہ پوچھنا یہ تھا میڈم پوچھنا یہ تھا. میں اپنے سوال کو تھوڑا سا میرے خیال ہے ریورٹ کر دیتا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے. عرض ہے میں اپنے سوال کو تھوڑا سا ریورٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ حکومتی ترجمانوں کی 2.5 گھنٹے تربیت کرتے رہنا، اس کو ایسے لے لیجئے کہ جیسے جاوید میانداد جیسا ایفیشینٹ کوہنہ مشق آدمی کوچ بن کر کے بھی شاہد آفریدی کو کرکٹ کھیلنا نہیں سکھا سکا. خان صاحب 2.5 گھنٹے ضائع کر کے کچھ سکھا پائیں گے ان لوگوں کو؟ چلیں شکر ہے، ہم جو ہیں پرائم منسٹر اپنی تربیت جو ہے وہ اپنے ترجمانوں کو تو کرتے ہیں. پچھلے اگر آپ ان لوگوں کا دیکھ لیں تو ان کے جتنے بھی ترجمان ہیں وہ بغیر کسی جو ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. رائٹ. حالانکہ یہ ایف آئی آر آپ کے خلاف زیادہ مؤثر طور پہ کاٹی جا سکتی ہے. میرا خیال ہے آپ نے میرا کل کا شو مس کر دیا. سلیم بخاری صاحب کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے. سلیم بخاری صاحب، سر تربیت پہ یاد آیا، خان صاحب کی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی، اپنے ترجمانوں کی تربیت کے لیے جو اپنا پریشس ٹائم جو اسپیئر کیا ہے، اس حوالے سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ وہ جو کنٹینر سے تربیت ہو رہی تھی، اس تربیت کے اثرات وزراء نے اس وقت زیادہ لیے ہوئے ہیں، یا یہ جو 2.5 گھنٹے خان صاحب کے وہ برباد کرنے پہ تلے ہیں وزراء؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سپوکس پرسن جو ہیں ان کی تربیت فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے تربیت فرمائی ہوتی
تو زلزلے کے اوپر فردوس عاشقوان یہ نہ کہتی کہ زمین پھٹ گئی ہے کیونکہ اس سے پی ٹی آئی کی جو کامیابی ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. خدا کے واسطے ان سپوکس مینوں کی جو پوری ایک ٹیم ہے جو ٹورنامنٹ ان کے درمیان چلتا ہے, پتہ نہیں کتنے سو درجن تو ان کے ترجمان ہیں, 18 تو صرف پنجاب میں ہیں. تو ان کی تربیت اگر انہوں نے فرمائی ہوتی تو ان کے بیانات تو کچھ بہتر ہوتے نا. آپ اٹھا لیجئے فیاض الحسن چوہان صاحب کو, کیا وزڈم اور کیا وہ بلاغ جو ہے اپنی گفتگو میں فرماتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں, میں اس وقت زیادہ دور جانا نہیں چاہتا. فیصل واڈا صاحب کو لیجئے تو وہ کہتے تھے کہ نوکریاں یہاں بارش کی طرح برسیں گی اور اگر نہ برسے تو میری آپ تکہ بوٹی اڑا دیجئے گا. پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہا تھا. ایک نہیں ہے, بے پناہ مثالیں ایسی ہیں, نام لے کے بتائی جا سکتی ہیں. میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے, یہ میری پوزیشن تو نہیں ہے کہ میں اس طرح کے مشورے دوں ان کو, لیکن کم رکھیں اپنے سپوکس مین, لیکن رکھیں ڈھنگ کے, کیونکہ اب تک کے سپوکس مین نے تو پی ٹی آئی کی جو بربادی کی ہے اس کا اندازہ ان کو خود ہو گیا ہوگا یا جلد ہو جائے گا. میرے خیال سے بہت وزڈم کی بات یہ ہے کہ بہت ہی کمپٹنٹ, بہت ہی ویل انفارمڈ اور اتھارٹیٹیو پرسن ہونا چاہیے جو بیٹھ کے میڈیا کو فیس کرے. ابھی تک تو ہم خیالوں کی تعداد بہت ہے, جس دن جینون میڈیا صاحب فیس کرنا پڑا نور العارفین بہت مشکل پیش آئے گی. میڈم صاحبہ ندیم, یہ مجھے بتائیے گا, شیخ رشید جن سے اپنی وزارت نہیں سنبھل رہی, جن سے ٹرینوں کے حادثات پر قابو نہیں پایا جا رہا, ماں سوائے مسکہ لگانے کے اور کوئی ان کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں ہے, ہر دوسرے دن خان صاحب کو ایک نئے ٹرین کا فیتہ کٹوا کر کے اور اپنی روزی حلال کرتے رہتے ہیں. آئے دن جو ٹرینوں کے حادثات ہو رہے ہیں, لاسٹ جو حادثہ ہوا تھا اس میں جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, اس کے بعد یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ اب شیخ رشید 24 گھنٹوں میں استعفیٰ دیں. اس کے بعد پھر دھرنا اور یہ اور وہ میں بات آئی گئی ہو گئی. میڈم, اخلاقیات کا بڑا درس دیا کرتی ہے یہ حکومت. آپ نے بھی فرمایا کہ خان صاحب اپنے لوگوں کی واقعی تربیت بھی فرماتے ہیں, اور میرا یقین بھی ہے کہ یقیناً ایسا ہوتا ہوگا. تو تربیت سے پہلے اگر خان صاحب یہ دیکھ لیتے کہ جس طرح سے وہ اپوزیشن کے دنوں میں سعد رفیق کا استعفیٰ لینے کے لیے بےتاب ہوا کرتے تھے, اپنی ناک کے نیچے اسے انمول رتن کو تو کک آؤٹ کریں. آپ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے اس شروع میں ہی اس پچھلا جو حادثہ تھا اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا, اور انہوں نے بلکہ تقریباً اعلان بھی کیا تھا کہ وہ جو ہے اپنی سیٹ چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کی میڈیا ہی کی طرف سے بلکہ اس کے اوپر یہ بات اٹھی تھی کہ اس وقت جو ہے وہ دینا مناسب نہیں ہوگا, بلکہ وہ کام کر کے دکھائیں. تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. یہ آپ اس ہم خیال میڈیا کی بات کر رہی ہیں جس کا ذکر ابھی بخاری صاحب نے فرمایا, یہ وہ مدحت کرنے والے تبلچی ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا نام لینے کے بجائے عمران خان رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یورکر مس کر دی میڈم آپ نے. میں یہ پوچھ رہا ہوں, نور العارفین ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیجئے. میں سلام کرتا ہوں بی بی کو جو بیٹھی ہیں, جنہوں نے اتنی وسعت دلی سے آپ کے اتنے کڑوے سوال جو ہیں وہ برداشت کیے اور انتہائی سکون سے جواب دیا ہے. مائی کمپلیمنٹ ٹو ہر. تھینک یو میڈم. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آئی تھنک ان کے کڑوے سوالات کا جواب اس لیے کہ ان کے ایک میڈم میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, تھوڑا سا توقع فرمائیے گا, تھوڑا سا توقع فرمائیے گا, میں اسٹریٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں. میڈم تھوڑا سا پوائنٹ پہ آتا ہوں. میڈم ٹاپک ابھی تک مجھے ایک کسی ٹاپک پہ وہ نہیں رکے ہیں, ان کی اس وقت سے ٹرین ہی چل رہی ہے. وہ ایک ان کا مقصد شاید ایک ہی ہے. میڈم میرا مقصد آپ کو شو آن ایئر ہونے کے بعد پتہ چلے گا, ذرا تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. آج میرا مقصد کیا ہے, ذرا معاملات ہیں, میں کاش آپ کو بتا سکتا. تو کہنا میرا یہ تھا, شیخ رشید کے استعفے کے لیے آپ نے میڈیا پر جو ہے وہ بہتان تراش دیا. آپ نے کہا کہ میڈیا حلقوں کی جانب سے ایک آ گیا کہ یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے. لیکن یہ مجھے بتائیے گا, یہ کون سا انمول رتن تھا؟ میڈم تھوڑا سا میرا سوال اگر آپ سن لیتی ہیں تو جواب کے لیے آسانی ہو جاتی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کون سے خوشامدی میڈیا والے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ شیخ رشید کا استعفیٰ عین اس وقت پہ کہ جب دیا جانا چاہیے تھا تو نہیں دیا گیا, اور جس کی جو ہے وہ اعتراف میں خان صاحب نے بھی یہ قبول کر لیا, یہ کڑوا گھونٹ پی لیا قوم کے وسیع تر مفاد میں, اور شیخ رشید جو ہے وہ ابھی تک ہم پر مسلط ہیں. میڈیا والوں کے نام دیکھیں, آپ اگر آپ میڈیا کا نام میرے خیال میں نہ لوں تو بہتر ہوگا. آپ اس چیز کو دیکھیے کہ ان کے پاس ورثے میں کیا آیا, جو پچھلا ان کو
پھر ورثے میں پتہ نہیں 1962 کا جو ان کو پورا جو تھے تو میڈم نہیں لینی تھی نا یہ وزارت ملا، تو میڈم نہیں لینی تھی نا یہ وزارت، اس کو کم از کم انہوں نے. اور پھر اس میں کتنے سارے بہتان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو کتنے سارے اس کے اندر کیسز ایسے بھی ہوئے ہیں جن کے اندر سے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، جن کی پٹریاں جو تھیں وہ پٹری کون کاٹ سکتا ہے، یہ چیزیں بھی دکھائی دیں. انفارچونیٹلی مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. چلیے تھوڑا سا توقع فرمائیے گا، میں سلیم بخاری صاحب کے پاس سے ہوں. آپ نے بھی جو سوال پوچھا ہے وہ سوال جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سوال کا جب آپ اپوزیشن میں آئیں گی نا، جب آپ اپوزیشن میں آئیں گی اور ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو، مجھے نہیں پتا، میری تو خواہش ہے کہ آپ اپنا ٹینور پورا کریں. جب آپ اپوزیشن میں آئیں گی تو میں یہ ایپیسوڈ دوبارہ واٹس ایپ کروں گا آپ کو، اس کا لنک. یہ سوال دیکھیے گا، آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. اپوزیشن میں جب آپ آدمی ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بہت ساری ایسی حقیقتیں بھی منکشف ہوتی ہیں جو عام صورتحال میں وہ نہیں دیکھ پاتا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں پر ویلڈنگ والا وہ کالا چشمہ لگ جاتا ہے کہ جس سے اس کو گدھا بھی جو ہے وہ گھوڑا لگ رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا توقع فرمائیے گا، میں آگے جاتا ہوں سلیم بخاری صاحب کے پاس. سلیم بخاری صاحب حضور والا، یہ میڈم تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا، شو کا وقت جو ہے وہ محدود ہے. سلیم بخاری صاحب حضور والا، یہ مجھے بتائیے گا، صحافت کے شعبے کی کالی بھیڑوں کی بات کرتے ہوئے پھر ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. ایک موصوف ہیں جو اپنے پروگرام میں بارہا قوم کو خوشخبریاں دیتے پھرتے ہیں، جو بار بار آ کر کے یہ جن کی بائی لائنز بھی پڑھ کے آدمی بور ہو گیا ہے، جن کے پروگرام سن کر کے آدمی کا جی متلانے لگا ہے، جو یہ بتا کے تھک گئے کہ یہ قوم کی عین خوش نصیبی ہے کہ ہم پر قوم پر تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ نازل ہے. حضور یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو انہوں نے تیل اور گیس کی خوشخبری سنائی تھی ایک مرتبہ پھر، اس سے پہلے خان صاحب بھی سنا چکے. خان صاحب نے جب یہ خوشخبری سنائی تھی تو تیل اور گیس کے جتنے چیمپئن تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور وہ باغبانی کے شعبے میں اپنا کریئر دیکھنے لگے تھے. ایک مرتبہ پھر یہ حکومتی ممدو جو ہیں انہوں نے یہ بھنڈ مارا اور OGDCL سامنے آئی اور انہوں نے حکومت کو بھونچکا کر دیا یہ کہہ کر کے کہ ککھ بھی نہیں ہوا. کیا فرمائیں گے حضور؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس میڈیا کا حوالہ میری بہن نے دیا جو گفتگو کر رہی تھی کہ میڈیا نے کہا شیخ رشید صاحب کو جاری رکھنا چاہیے، استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، ایک تو مجھے اس میڈیا سے خدا کے واسطے مائنس کر دیجئے، یا میں اس میڈیا میں سے نہیں ہوں یا وہ میڈیا مجھ میں سے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا کام صرف جو ہے وہ سیاسی اور جادی قسم کی پیشین گوئیاں کرنا ہے. وزارت ریلوے کے لیے ان کے پاس نہ وقت ہے اور نہ ہی ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ جو وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں اس میں سے 7 سال کے قریب تو وہ PMLN کے وزیر رہے، اور جس قسم کی خوشامد انہوں نے اس وقت کے نواز شریف صاحب کی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے 6 گھنٹے تک وہ باہر پارک میں بیٹھے رہتے تھے ملاقات کے انتظار میں. اور ان کی سیاسی کیریئر کا آخری بیان PMLN سے نکلنے کے بعد یہ تھا کہ میں 2 سیٹیں جیت کے اسلام آباد کی جا کے نواز شریف کے قدموں میں رکھ دوں گا. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہو اس میں سے. تو اس کے حوالے سے تو خدا کے لیے نور العارفین آپ اپنا وقت ضائع نہ کیا کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن صاحب کا آپ نے حوالہ دیا یہ OGDC اور گیس اور آئل کے حوالے سے، حکومت کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ایک تو یہ اپنے وعدوں، دعووں اور اعلانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، کیونکہ جو الیکشن کمپین میں ان کے نعرے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی پورا یہ اس لیے نہیں کر سکے کہ پوری کی پوری ٹیم جو ہے عمران خان صاحب کی وہ پچھلی حکومت کے نوحے مرثیے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے 14 مہینے گزار دیے انہوں نے، اور ابھی تک بھی وہ واپس اس سمت پہ نہیں گئے ہیں جس کے لیے وہ تشریف لائے تھے. یہ حقائق ہے، یہ انفارچونیٹ بات ہے. دیکھیے جو اکنامک ایرسٹوٹل تھے ان کے، جن کا نام اسد عمر تھا، وہ پروگرام ٹی وی شوز میں بیٹھ کے چٹکیاں بجایا کرتے تھے کہ ایک ہفتے نہیں تو چند ہفتے میں ہم اب جو معیشت جو ہے اس کو اس کے ٹریک پہ ڈال دیں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد جو ہے وہ حل کر لیں گے. کچھ سال بھر کے قریب برداشت کیا گیا انہیں، پھر عمران خان صاحب نے خود ہی ان کو چینج کر دیا. اور اب جو کوئی ٹیم وہاں اس وقت ہے، جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے ہم نے مستعار لیے ہیں IMF سے، جس کو ہمیشہ سے پاکستان کا دشمن قرار دیا گیا ہے. ہم نے بھگتا ہے IMF کو for more than 30 years. ایک شخص تھا جس کا نام شوکت عزیز تھا، جس نے ہمیں اس لعنت سے نجات دلائی تھی، اور دور بھی وہ جنرل مشرف کا تھا. اس کو کمپلیمنٹ دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. اس نے کہا یہ اٹھائیے آپ کے پیسے پڑے ہیں، پلٹ کے مت دیکھیے گا اس طرف، یہ ریکارڈ کی بات ہے، یہ کوئی ہوا میں درفنتنی میں نہیں چھوڑ رہا ہوں. لیکن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. بار بار میڈیا دکھا رہا ہے وہ بیانات جو اسد عمر نے دیے، وہ نعرہ جو عمران خان صاحب نے لگایا تھا، لیکن پھر ہم اسی لعنت کے پاس دوبارہ گئے ہیں.
اور اس وقت جو ملک کی معیشت کا حال ہے جس کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ ان کا سب سے بڑا نعرہ تھا سیاسی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہاؤ وی آر سر لیکن مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے نہایت مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ خان صاحب کا ارشاد، خان صاحب کا فرمودات جو ہیں ان میں سب سے جو پرومیننٹ ہے جس کا میں گائے بگائے استعمال کرتا رہتا ہوں وہ یہ کہ گھبرانا نہیں ہے۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود انہوں نے ہمارے شو کے لیے ٹائم سپیئر کیا۔ سلیم بخاری صاحب، محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ، آپ دونوں کا مشکور ہوں۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ نور العارفین صدیقی اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔